लेकिन इस कोई वजाहत नहीं की गई कि तुसी इन्हां कोल खरीदो फरोख्त कर सकते हो कि नहीं, ये वजाहत कोई नहीं है। ये जो ताल्लुक मुनक़ता है ना, ऐसा इस मामले कहता बना है कि तुसी उन्होंने किसी मामले च शिरकत नहीं करनी, ठीक है। लेकिन उसे जो दुनियावी कारोबार है उसे तो कतई ताल्लुक इस मुराद नहीं होगा। ये गल ज़हन च रखना। ये चीज़ां कहते शामी मैं तो सारियां खोल के दस सकना कि किंज किंज लिखियां ने, मुख्तलिफ हवालियां च मौजूद ने। ठीक है, और दो उस्मान भाई मैं और ड्यूटी चढ़ो लगा। जज़ाकल्लाह वासिम। अच्छा जी, मैं लिटरेचर च पढ़ रहा था कि मसला जमात अहमदिया ने अपने एक रिसाले में लिखी है कि मसला कुफर के मुतल्लिक एक नई बात गैर मुबैन से खिताब। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को जो काफर कहते हैं, उनके मुतल्लिक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह लिखा है कि मैं जानता था कि मुसलमानों से मिलाना जायज़ नहीं, मगर अब मुझको बतलाया गया है कि जो मुसलमान को काफर कहता है और उसको अहले किबला और कलमा गो और कायदे इस्लाम का मुतक़िद पाकर भी फिर भी काफर कहने से बाज नहीं आता, वो जो शख्स है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। अच्छा, इस तहरीर नूं ना समझण दी लोड़ है। इस तहरीर नूं समझण दी लोड़ है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मैं जानता था कि मुसलमानों से मुसलमानों से मलामत जायज़ नहीं। भाई उर्दू अच्छी गल करो, मैनू पंजाबी नहीं आती। अच्छा ठीक है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि मैं जानता था कि मुसलमानों से मलामत जायज़ नहीं, मगर अब मुझको बतलाया गया है कि जो मुसलमान को काफर कहता है, यानी एक शख्स जो मुसलमान है और उसको काफर कहता है, उसको पता भी ये है कि वो अहले किबला है, कलमा गो है, अकायदे इस्लाम का मुतक़िद है, फिर भी कोई शख्स उसको काफर कहता है तो वो खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। आगे उसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं, यानी काफर कहने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है बावजूद कि वो भी अहले किबला है और कलमा गो है। इसके बाद कहता है कि इसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब कहते हैं कि ये अजीब बात है कि आप काफर कहने वाले और ना मानने वाले को दो किस्म के इंसान ठहराते हैं, हालांकि खुदा के नज़दीक एक ही किस्म है। कहता है इससे साबित हुआ कि मसीह मौद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नाम मानने वाले भी इस्लामी शरीयत के फतवे की रूह से दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अगर किसी को इस पर इतराज़ हो तो पेश करें। इस पर उसने इस्टेब्लिश किया जमात अहमदिया ने यहाँ पे इस्टेब्लिश ये किया है कि अक्सर जो ये कहा जाता है कि वो लोग जिन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा लगाया, उसको कज़्ज़ाब और दज्जाल कहा, और जमात अहमदिया के नज़दीक क्योंकि मिर्ज़ा साहब मुसलमान थे तो उन्होंने उस मुसलमान पर फतवा लगा के खुद वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, यानी फतवे वाले लोग। लेकिन यहाँ पे वो ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कुफर के फतवे लगाने वाले तो दायरा इस्लाम से खारिज हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हैं जो मिर्ज़ा साहब को मानते नहीं हैं, अगरचे वो फतवा कुफर का नहीं लगाते फिर भी, चाहे वो कलमा गो हैं चाहे वो अहले किबला हैं। तो हम भी भाई, तुम भी भाई, अहमदी भाई, मुसलमान भाई हैं जी। हाँ ना, दो बातें होगी ना कि दोनों तरह से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग काफिर हैं जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ऊपर फतवा कुफर लगाते हैं या कज़ाब दज्जाल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही दायरा इस्लाम से खारिज है, बाकी वो मुसलमान समझते हैं। उन्होंने कहा नहीं, दोनों किस्म के लोग हैं, दोनों किस्म के लोग दायरा इस्लाम से खारिज है। एक वो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा लगाते हैं और उसको कज़ाब दज्जाल कहते हैं, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, और एक वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है जो मिर्ज़ा साहब को मानते नहीं है, अगरचे वो उसको जो है वो उसके ऊपर फतवा ना भी लगाए ना, फिर भी वो दायरा इस्लाम से खारिज है ना मानने की वजह से।
تو اب اس کے باوجود جو کہا جاتا ہے کہ جی غیر احمدی مسلمان، ہاں جی مجھے پتہ ہے جو آپ مانتے ہیں مرزا صاحب کو، مجھے پتہ ہے، اس سے بہتر، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے اس بات کو؟ مجھ سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں، ہم کون سا نہیں مانتے؟ جس طرح کا آپ مانتے ہیں پنجابی بھائی، اسی طرح کا۔ ہاں ہاں اچھا جی، یہ دیکھیے گا، یہ جماعت احمدیہ کے بہت بڑے مبلغ تھے، غلام رسول راجی کے، بہت سے احمدی ان کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد کو احمد کون؟ وہ نبی، وہ رسول جو سورہ قرآن مجید کی آیت سورہ صف کے اندر جو آیا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک نبی کی، ایک رسول کی بشارت دی تھی جس کا نام احمد ہونا تھا۔ تو وہ غلام رسول راجی کے کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ احمد نبی اللہ تسلیم نہ کرنا، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قرار دینا، یا امتی گروہ میں داخل سمجھنا، یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ ہیں، امت کے لوگ ہیں، ان کے اندر اس کو داخل سمجھنا۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں، ان کو امتی قرار دینا ہے اور امتیوں میں داخل کرنا ہے، جو کہ کفر عظیم اور کفر بعد کفر ہے۔ غور کیا آپ نے اس بات کے اوپر؟ اس نے کہا ہے کہ اگر تم لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قرار دیتے ہو یا امتی گروہ میں سے سمجھتے ہو، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی قرار دینا ہے اور امتیوں میں داخل کرنا ہے۔ کہتا ہے چونکہ یہ کرنا جو ہے وہ کفر عظیم ہے، کفر بعد کفر ہے، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنا اور یا امتی گروہ میں سمجھنا، وہ کفر عظیم اور کفر بعد کفر ہے۔ اب وہ آمدی جن کو یہ منجن بیچا جاتا تھا اور جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلام، وہ اب اس غلام رسول راجی کے کو جو جماعت احمدیہ کا اتنا بڑا مبلغ تھا، کیا کہیں گے اس کو؟ غور کیجئے گا کہ آپ کو بتایا کچھ جاتا ہے، لکھا کچھ ہوتا ہے، سمجھا کچھ جاتا ہے، سمجھایا کچھ جاتا ہے، یعنی ایک بھی تنصیدی نہیں ہے۔ لکھا کچھ اور ہوتا ہے، سمجھایا کچھ اور جاتا ہے، سمجھا کچھ اور جاتا ہے، بتایا کچھ اور جاتا ہے، کوئی بھی تنصیدی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے کہا چلیں آپ سے یہ بھی شیئر کر دوں، اور حوالے کے اوپر تو آپ لوگ بلا جھجک کچھ بھی، کوئی بھی آپ کو لگے کہ یہ والا حوالہ ہمیں چاہیے، آپ مطالبے پہ ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حوالہ مطالبے پہ۔ ہاں اب یاد آ گئی مجھے ایک اور بات، کہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ تو غلام ہے، وہ تو آقا اور غلام کا جو ہے وہ نسبت ہے، وہ تو جناب شاگرد اور استاد کی نسبت ہے۔ ہاں جی، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ شاگرد اور استاد کی نسبت کون سی ہے۔ الفاظ سنیں گے نا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید خاص تھا، حواری تھا، جس کو جماعت احمدیہ شہزادہ عبداللطیف کے نام سے جانتی ہے، جس کو افغانستان کے اندر سنسار کروا دیا گیا تھا، جس کی سنگساری کے اندر موت کو مرزا غلام احمد قادیانی نے امام حسن کی شہادت سے بڑی شہادت ڈکلیئر کیا،
یہ اس شخص کے الفاظ سے کون سے مسیح موعود محمد است و عین محمد است، یعنی جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، توبہ نعوذ باللہ، اور بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، استغفر اللہ۔ اس کے ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے ایک مبلغ نے یہ لکھا، اس نے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی با اعتبار نام، کام، آمد، مقام و مرتبہ کے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود ہے، استغفر اللہ۔ اب مجھے بتائیے کہ جو جماعت یہ لکھ رہی ہے، جو جماعت اپنے اخبارات کے اندر جو کہ کئی گھروں میں جاتے تھے اور لوگ اس کو پڑھتے تھے، شائع ہوتے تھے یہ اخبارات، ان کے اندر جب یہ والی بات لکھتی تھی تو جو پڑھنے والے تھے کیا وہ اندھے تھے؟ ان کی اولادوں، انہوں نے اپنی اولادوں کو یہ نہیں بتایا کہ نہیں بھائی یہ غلام کا، یہ آقا کا، یہ شاگرد کا، یہ استاد کا جو کمپیریزن ڈرا آپ لوگ کرتے ہو، اس کے اندر تم لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو سمجھنا کیا ہے؟ یا آج تک آپ بھی بے وقوف ہی بنتے آئے ہو کہ آپ کو بتایا کچھ جاتا ہے، سمجھا کچھ جاتا ہے، سمجھایا کچھ جاتا ہے؟ جی غلام، جی شاگرد ہیں جی۔ تو یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے جلسوں کے اندر بیٹھ کر، آپ اپنے جو آپ کے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اجلاس جو ہوتے ہیں، ان کے اندر بیٹھ کر تو آپ لوگ اپنے ہی اس عام آمدی کو فریب اور دجل کر سکتے ہو کہ جی مرزا صاحب کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق تھے، وہ تو ان کے جو ہیں وہ، لیکن جب آپ ان کے سامنے بیٹھو گے جنہوں نے لٹریچر پڑھ کر آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ کو بتایا کہ بھائی تم تو ہمیں کچھ اور بتاتے، تو یہاں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، تم پھر ان کے اوپر یہ کہہ کر کہ چونکہ جی یہ جی گستاخی کرتے ہیں لہٰذا ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ کے تمہارے منہ پہ مارنا، ٹیپے چپکا دینا تمہارے منہ کے اوپر، روحانی ذہن کو بنا کے، تم لوگ کہتے ہو گستاخی ہو گئی ہے یہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ مجھے الہام ہوا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جس نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقول اس مرزا غلام احمد قادیانی کے اس کے ساتھ فرق کیا یا نہیں پہچانا، نہیں دیکھا، تو ان الفاظ کے اندر جو دیکھنے کی بات ہے کہ دیکھنا کیسا ہے اور معرفت سمجھنا کیا ہے، ان الفاظ کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کے مبلغ نے یہ لکھا کہ اس رویت اور معرفت سے مراد وہ مرتبہ رویت اور معرفت ہے جس کی نسبت مرزا غلام احمد قادیانی نے خطبہ الہامیہ میں یہ کہا تھا کہ یعنی جس نے میرے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا اور دونوں کو الگ الگ سمجھا، اس نے نہ مجھے شناخت کیا، نہ پہچانا اور نہ ہی دیکھا اور سمجھا۔ پس اب وہ پس جب آ جاتا نا جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے اندر تو آپ سمجھ لیجئے کہ گیم ڈل گئی ہے۔ کہتا ہے پس حضور کے اس ارشاد کے مطابق، یعنی حضور سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے اس ارشاد کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھنا اور پہچاننا انہی معنوں میں ہے
کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یقین کیا جاوے، استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ اچھا کوئی آمدی سوچ رکھ سکتا تھا کہ یہاں پہ یہ لکھا ہو کہ محمد مصطفیٰ بھی تسلیم کیا جاوے، کیونکہ بقول ان کے غلام، شاگرد، بعض صفات کا حامل، تو ممکن ہے بھی صفاتی طور پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مبلغ نے کیا کہا؟ نہ، انہیں کہا ہی تسلیم کرنا ہے، ون، اونلی ون۔ تو جماعت احمدیہ، یہ جو غلام کا، یہ جو شاگرد کا آپ لوگوں کو ایک شہد کے رنگ میں ایک مٹھاس بھرا جو ہے وہ بیانیہ دیتے ہو، اس کے پیچھے، اس کے پردے کے پیچھے یہ جو چیزیں ہیں، یہاں تو انکار کر دو کہ یہ بالکل کفر لکھا ہوا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اسے ظلم کے ضابطے نہیں مانتے، تو کھل کے کہو۔ وہاں پہ مانتے بھی ہو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر ساتھ میں کہتے ہو غلام بھی ہے، تو یہ دو رنگیاں، دو چہرے، یہ کیوں؟ کس فریب کے لیے؟ تاکہ مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ دنیا کی کس بھی کنٹری کے اندر ہو، آپ صرف وہاں پہ سروائیو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے لیبل دیتے ہیں کہ ہم جی مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اس لیے صرف کہ اگر ہم نے وہاں پہ یہ بتانا شروع کر دیا کہ ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو مانتے کیا ہیں، سمجھتے کیا ہیں، تو آپ معاشرے میں سروائیو نہیں کر پاؤ گے، مسلمان معاشرے میں وہ دھتکار دیں گے آپ کو۔ تو اس دھتکار سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ رستہ اختیار کیا کہ ہم فریب کریں گے، دجل کریں گے، ہوں گے کچھ، دکھائیں گے کچھ، لیکن یہ تو دنیا کی بات ہے، کیا اللہ کے سامنے آخرت میں جا کے یہ کر لیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ باہر آگے چلتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مولوی صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ اچھا اب سنیے جماعت احمدیہ، غور سے سنیے گا، میں آپ کو آپ کے مبلغ کی وہ دلیل سنانے لگا ہوں نا جو ایک غیرز جماعت کے لیے بالکل واقعی وہ سوچ میں پڑ جائے کہ میں بھی اس کا جواب کیا دوں۔ جماعت احمدیہ دیکھیے، میں غیرز جماعت ہو کے آپ کے اس مبلغ کی دلیل کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو دلیل دی ہے نا، اب دینے لگا ہے، وہ واقعی سوچنے پہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ میں اس کا جواب کیا دوں۔ سنیے گا، کہتا ہے کہ اے غیر احمدیوں، اے مرزا صاحب کے مخالفین، مکفرین، منکرین، تم جو ہمارے سامنے لا نبی آبادی کی حدیث پیش کرتے ہو، ہم مانتے ہیں بالکل انہی معنی میں جن معنوں میں تم پیش کرتے ہو۔ ہم خاتم النبیین کے بھی وہ معنی مان لیتے ہیں جو تم پیش کرتے ہو۔ کہتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارے عقیدے کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ آپ نے غور کیا اس کے الفاظ کے اوپر؟ جماعت احمدیہ، آپ کے مبلغ کی دلیل کے اوپر غور کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر لا نبی بعدی کے وہ معنی جو تم پیش کرتے ہو ہم وہ بھی مانتے ہیں، خاتم النبیین کا وہ معنی جو تم پیش کرتے ہو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے عقیدے کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ وجہ سنیے، جماعت احمدیہ کے مبلغ کی وجہ پیش جو اس نے کی نا وہ سنیے۔ کہتا ہے کیونکہ ہم خاتم الانبیاء کے بعد تو کسی نئے
یا پرانے نبی کے قائل ہی نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پھر آئے ہیں، استغفر اللہ۔ تو لہٰذا ہمارے عقیدے کے تو پر فرق ہی کوئی نہیں پڑا۔ اب مجھے بتائیے جماعت احمدیہ کہ جب نہ نئے نبی کے قائل ہو آپ لوگ کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، نہ پرانا آئے گا، بلکہ مانتے یہ ہو کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پھر آئے ہیں، توبہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد، تو یہ غلام شاگرد جوتوں کی خاک کے برابر والے دعوے، یہ بیانیے فریب نہیں تو اور کیا ہے؟ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ فراڈ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے پیچھے اس ایک ریزن، اس ایک وجہ کے علاوہ کوئی دوسری وجہ مجھے بتلا دیں کہ صرف آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جو مسلمان سوسائٹی ہے، مسلمان معاشرہ ہے، اس کے اندر آپ نے سروائیو کرنا ہے، وگرنہ مسلمان آپ کو مکھی دودھ میں گری مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیں گے۔ جی معذرت خواہ ہوں، میری ایک فون کال آ گئی تھی جس کی بنا پر میں مائک میوٹ کیا ہوا تھا۔ بابر بھائی کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ تو جزاکم اللہ واسطہ جزا، تو بات کر رہے تھے ہم جماعت احمدیہ جو وقت کے ساتھ خود کو ایک سوسائٹی میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سروائیونگ موڈ پہ رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اپنے اعتقادات کے رخ بھی موڑ سکتی ہے۔ ان اعتقادات کے رخ جن کی بنا پر یہ پہلے لوگوں کو جماعت سے خارج کر دیا کرتے تھے، جن کی بنا کے اوپر یہ قتل و غارت کیا کرتے تھے، جس کی بنا کے اوپر انہوں نے قادیان کے اندر ود ان اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ ظلم ڈائے لوگوں کے اوپر، اور اس خواب کے اوپر کہ چونکہ اس وقت وہاں پہ انگریز بیٹھا ہوا ہے تو وہ جب جائے گا تو چونکہ ہم نے انگریز کی وہ وفاداری کی ہے کہ اس طرح کی وفاداری کسی کو کوئی انگریز کی کر نہیں سکتا، تو انگریز ہمیں وہاں پہ زمین کا ایک ٹکڑا دے جائے گا جس کے اوپر ہم حکومت کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو ہم اپنے اعتقادات کا بخوبی اظہار کریں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے ان ریٹن رائٹنگ کے اندر موجود ہے جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے اندر۔ جماعت احمدیہ نے خود اپنے لٹریچر کے اندر یہ بیان دیا کہ ہماری مسلمانوں کے ساتھ وہی جو ہے وہ تعلق و رشتہ ہے جو عیسائیوں کا یہودیوں کے ساتھ ہے، یعنی جو جماعت اس ٹینور کے اندر، جس ٹینور کے اندر ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں انگریز ٹکڑا زمین کا دے جائے گا، ہم وہاں پہ اپنی خلافت بٹھا کے اپنے قوانین نافذ کریں گے، اپنا بیانیہ نافذ کریں گے، تب جماعت احمدیہ مسلمانوں کے ساتھ کیا اپنے آپ کو اٹیچ کرتی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
یہ کہتے تھے ہم تم لوگوں سے ہیں ہی لگ گئے ہیں، لیکن جب پتہ چلا کہ انگریز سرکار چلی جائے گی، وہ ہمیں کوئی زمین کا ٹکڑا دے کے نہیں جا رہی، ہمیں جو ہے وہ مجبوراً جو ہے وہ مائیگریٹ کرنا پڑے گا، تو انہوں نے جناب اپنے آپ کو، چونکہ مسلمان ملک بن رہا تھا، مسلمانوں کے حوالے سے بن رہا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے اپنے اعتقادات کو، اپنے عقیدوں کے رخ موڑ دیے۔ جب یہ یہاں تک جا سکتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ آج اگر یورپین ممالک کے اندر بیٹھ کر جماعت احمدیہ خود کو کہہ سکتی ہے کہ جی ہم تو ہیومینٹی کے اوپر وہ پروموٹ کرتے ہیں، ہم تو انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہم تو لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کی بات کرتے ہیں، یہ دکھاوا نہیں کر سکتی؟ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے کہ میں بیٹھ کر یہ بیان تو دے دوں کہ میں بڑی محبت کرتا ہوں، میں بڑا پیار کرتا ہوں انسانوں سے، لیکن پسے پردہ میں کر کیا رہا ہوں؟ یہ جو ملیشیا کے اندر جو ریپ وکٹم ہیں، جو جن کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے، جن کی بیویوں کو خاوند کی اجازت کے بنا، جن کی بیویوں کو خاوند کے علم ہونے کے بنا آپ نے دوسرے یورپین کنٹریز میں بھیج دیا، وہ بیچارے بیٹھ کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی کچھ ہی بات کا نہیں ہے، صرف اپنی حوثیں پوری کرنے کے لیے۔ بندے مارنا تو آپ کے لیے کوئی کام کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ربوہ کے اندر کتنے بندوں کا آپ نے مارا ہے میں بتاؤں؟ اب اس کی باتیں میں ڈیٹیل میں نہیں ابھی جانا چاہ رہا۔ تو یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی لو فار آل ہیٹریڈ فار نان، ہیومینٹی کی بات، انسانیت کی بات۔ یہ دکھاوے ہم نے آپ کی تاریخ سے دیکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح تاریخ میں آپ تھے تو کچھ اور، تاریخ میں تھے تو آپ کچھ اور، لیکن چونکہ آپ نے مسلمان معاشرے میں، مسلمان سوسائٹی میں سروائیو کرنا تھا، ایڈجسٹ کرنا تھا خود کو، آپ نے اپنے بیانیے بدل لیے، آپ نے اپنے عقیدے بدل لیے۔ تو یہ آج اگر یہ آپ کام کر رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ تو لہٰذا ایک عام احمدی کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے صرف اس بات کے اوپر کہ چونکہ مولوی جو ہے وہ جماعت کے خلاف ہی بات کرتا ہے، مولوی کا آپ کے اوپر اتنی برین واشنگ کر دی گئی ہے کہ آپ مولوی کے بارے میں کوئی اچھی بات سن ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن اپنا تو دیکھ سکتے ہو نا، اپنے گرے بیاں میں تو جھانک سکتے ہو نا کہ بھئی ہم کل کیا تھے اور آج کیا شو کر رہے ہیں، یہ تو دیکھ سکتے ہو نا۔ دیکھو نا جا کے قادیان کے اندر، ضلع گرداسپور کے اندر قادیان کے اندر جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی ہوئی تھی، جہاں پہ احمدی جماعت کے تمام فیصلے جو ہیں وہ سب کچھ جماعت کے اندر ہوا کرتے تھے۔ کوئی جماعت کے خلاف بولے تو اس کے گھروں کو جو ہے وہ گرا دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، لوگوں کے بچوں کے دودھ بند کر دیے جاتے تھے، لوگوں کو کلہاڑیاں مار کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ سارا کا سارا سین دیکھیے نا جا کے وہاں پہ قادیان کے اندر، تحقیق تو کریے، اور تحقیق کریے نیوٹرل ہو کے۔ وہ جو پٹی ہے نا، جو اخلاص کی، جو اطاعت کی جو پٹی بندی ہوتی ہے آپ کے کیا نام ہے آنکھوں کے اندر اوپر، اس کو ہٹا کے۔ کیوں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اخلاص کی وہ اطاعت کی پٹی آنکھوں پہ باندھ کے سامنے دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو سامنے ریپ ہوتا ہوئے بھی نظر نہیں آتا، جس طرح آپ کو نصر کے ساتھ ہوتا ریپ آپ کو نظر نہیں آتا، چونکہ آپ کے خلیفہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ تو رضامندی تھی ندا کی، تو لہٰذا وہ ریپ نہیں ہے، وہ ریپ وکٹم نہیں ہے، بات ختم، کوئی سزا نہیں، کوئی جرم نہیں۔ تو یہ پٹی جو آپ کی آنکھوں میں لگی ہوئی ہے نا اطاعت کی اور اخلاص کی، یہ اتار کے دیکھیے گا۔ ہر وہ چیز، ہر وہ ظلم، ہر وہ فیل جو آج آپ پاکستان کی طرف منسوب کر کے کرتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر احمدی کے ساتھ یہ ہوتا ہے، میں ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ہر وہ چیز جس کو لے کے آپ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں، قادیان کے اندر وہی آپ لوگ غیر احمدیوں کے ساتھ، دوسری جتنی سوسائٹیز رہتی تھی ان کے ساتھ کرتے تھے۔ اس بات کے اوپر میں آپ کے مبلغین، جو آپ کے آفیشیل مرزا مسرور صاحب کی آفیشیل کچن کیبنٹ ہے، اس کے ممبر کو اس کا چیلنج کر چکا ہوں، میدان میں نہیں اترا تھا وہ، کہ آپ جو باتیں پاکستان کے اوپر کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر احمدی کے اوپر یہ ظلم ہوتا ہے، یہ سارے ظلم تو آپ قادیان کے اندر کرتے رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔
रबवा में देख लीजिए, रबवा में ये जो अमूमी के मोटरसाइकिल और जो डाले गाड़ियां घूमती हैं, जो उन्होंने खौफ और हरास रबवा में फैलाया हुआ है, किसी आमदी को भी खड़ा करके उसके मोबाइल की तलाशी ले लेना, किसी लजना को भी जो है वो कोई रोक कोई नहीं है कि उसकी भी तलाशी ले रहे हैं। वो बेचारे सहमे हुए होते हैं जब पता चलता है कि मोमी वाले आ गए हैं। पीछे मालूम है सदर खदामुल अहमदिया बैठा हुआ है, पीछे अमूर अम्मा मेरी बैठी हुई है, उनको पता है कौन बिगाड़ लेगा किसी का। और रात को जिसके घर के सामने खड़े होकर जिसकी मर्जी बेटी को लेकर चले जाएं, कौन किसी को पूछने वाला है। ये बनाई है ना अपने स्टेट विद इन स्टेट, जहां पे खुद अहमदियों का कहना है कि बंदा भी मार के फेंक दिया जाए, किसी दूसरे अहमदी को पता ना चले। तो बात मैं कर रहा था कि आप लोगों ने ज़रूरत के वक्त सिर्फ माशरे में ख़ुद को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को मुसलमान सोसाइटी के अंदर जो है वो सर्वाइव करने के लिए, हालांकि आप नहीं समझते, जो मैं आम अमूम के अंदर बात कर रहा हूँ, एडजस्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए आप लोगों ने अपने इत्कादात को बदला। आज आपके खलीफा हजूर, आपके प्यारे हजूर गैर अहमदी मुसलमान कहते के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? कल तक तो आप जब कादियान के अंदर आपकी तूती बोलती थी, जब आपको पता था कि हमारे यहाँ पे इख्तियारात मौजूद हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, वहाँ पे तो आप ये कहते थे कि जो शख्स इन मिर्ज़ा साहब के मुनकरीन को मुसलमान कहे वो अकीदा खबीसा रखता है। आज आप खुले दिल से उनको मुसलमान कह रहे हैं। अब मेरे सामने कोई बंदा ये तावील ना करे कि जी समझने की बात और है, कहने की बात और है। तब आप कहने वालों को भी ये कहते थे कि तुम अकीदा खबीसा रखते हो, समझना तो दूर की बात है। तो ये वक्त के साथ साथ अपने जो इत्कादात हैं, जो अकायद हैं बेसिक, उनके अंदर इस तरह से तब्दीलियां कर लेना, उनके अंदर जो है वो इस तरह से कर लेना कि चूंकि हमें ज़रूरत है। वो किसी भाई ने सही कहा था, तुम लोग गैरतमंद नहीं हो, तुम लोग ज़रूरतमंद हो। तुम्हें पता पड़ता है कि जहाँ पे इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, तुम उसके लिए कुछ भी कर जाते हो। हाँ, क्या बात है, दिल चीर कर देखा है, क्या बात। हाँ, पानी पी लीजिए, आप भी पानी पी लीजिए सब लोग। डिम्पल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डिम्पल भाई कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। जी मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे कादियानियों का एक हवाला ऐसा मिला है जो इनकी मौत है। अच्छा, माशाल्लाह। जी ये कादियानी जो कहते हैं कि जो मिर्ज़ा कादियानी है वो उम्मत मोहम्मदिया वाला है, इब्ने मरियम है। तो मैंने इनको रंगे हाथ पकड़ा, इधर यूरोप में तबलीग कर रहे थे, उधर लिखा हुआ है कि जी वो तो हमने देखा, सबके सामने देखा उनको ज़लील और रसवा होते हुए कि जब तुम्हें किसी बात का इल्म नहीं, ना तुम्हें अपने इत्कादात का इल्म है, ना तुम्हें ये पता है कि जमात अहमदिया के लिटरेचर के अंदर क्या लिखा हुआ, तो क्या स्टॉल लगा के किस बात का बैठे हुए हो तुम लोग भाई? जी वो तो आपने अच्छा चेहरा दिखाया इनका, माशाल्लाह, बड़ी मज़ा आया देख के। वो तो जी स्टार लगा कर बैठे, वो तो एक अलहदा बात है ना, लेकिन उस पर इधर अंग्रेज़ों को क्या तबलीग क्या कर रहे हैं कि सेकंड कमिंग फ्रॉम जीसस इब्ने मरियम ने जीसस की लिखा है ना। तो ये दिन रात हमसे बहस करते हैं, बड़े मुनाजरे भी हुए हैं। उधर भी ये कहते हैं उम्मत मोहम्मदिया वाले इब्ने मरियम है, ये बनी इसराइल वाले मूसी नहीं है। तो उधर उन्होंने लिखा है कि सेकंड कमिंग फ्रॉम जीसस। तो सेकंड कमिंग जो जीसस की है वो कितना ये धोखा देते हैं। वो तो इनको रंगे हाथ पकड़ लिया मैंने। क्या बात है। अगर आपको चाहिए हो तो वो बहुत ज़रूरी है। जब ये कहें कि जो मिर्ज़ा कादियानी है वो उम्मत मोहम्मदिया वाले हैं, तो इनसे पूछे जो जीसस कौन है। फिर ये जो इन्होंने शातमियत भी कर बाद में कहते हैं कि वो जीसस की थी, तो इनसे पूछें भाई जीसस। ज़रूर इंशाल्लाह। हाँ,
میں اصل میں نا ڈمپل بھائی بات کسی اور موضوع کے حوالے سے کر رہا تھا کہ یہ جو سامنے لگایا ہوا ہے، اب میں نے سنا اب بہت سارے احمدیوں نے اس بات کی آ کے تصدیق کی جی نہیں، اب خلیفہ وقت نے، خلیفہ حضور پیارے حضور نے بعض جو کنڈیشنز کے اوپر، بات شرائط کے اوپر احمدی لڑکی کو اجازتیں دے دی ہیں کہ وہ غیر احمدی لڑکے سے شادی کر لے. ٹھیک ہے، مسئلہ مجھے نہیں ہے، جو تو آپ کا دل کرتا ہے، کیونکہ آپ تو وہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں، جو چاہے آپ کرتے ہیں، جو چاہے آپ سمجھتے ہیں. آپ کو کون کسی نے روکنا ہے؟ جہاں پہ پتہ لگے کہ یہاں پہ ہم نہیں بن سکتے وہاں پہ طویل کا رقصہ اختیار کرو، جو چاہے کر دو. بہرحال بعد میں کرنے لگا ہوں کہ اس دور کے اندر جب آپ لوگوں کی قادیان کے اندر طوطی بولتی تھی، سنیے مرزا بشیر الدین محمود کے الفاظ. مرزا بشیر الدین محمود سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ ایک ایسا شخص جو احمدی ہے، چندے بھی دیتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، لیکن جو مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک حکم صریح تھا جس کے اندر کوئی تعویل نہیں ہوتی. حکم صریح وہ ہوتا ہے جس کے اندر تعویل نہیں ہوتی. وہ حکم صریح تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا کہ کسی غیر احمدی کو اپنی لڑکی نہیں دینی نکاح کے اندر. کہتا ہے اگر وہ احمدی جو چندہ بھی دیتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، احمدی کہلواتا ہے، وہ یہ حکم کے برخلاف جا کر اپنے لڑکی کا رشتہ کسی غیر احمدی سے کر دیتا ہے، تو کیا وہ اس ایک اکیلے حکم کو توڑنے کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کا منکر کہلا سکتا ہے؟ یہ سوال کیا کسی نے مرزا بشیر الدین محمود سے. جواب سنیے. مرزا بشیر الدین محمود نے کہا کہ جو شخص اپنی لڑکی کا رشتہ غیر احمدی لڑکے کو دیتا ہے نا، کہتا ہوں میرے نزدیک احمدی ہے ہی نہیں ہے. وہ تعزیر، مقاطعہ، قطع تعلق بڑھ گئے نا. جب احمدی ہی نہیں ہو، اخراج از جماعت کتنے گیا؟ جی نہیں، وہ جی احمدی تو ہے لیکن اخراج از احمدیت ہوا ہے، جماعت سے خراج ہوا ہے اس کا، احمدی تو ہے نا. مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے میرے نزدیک وہ احمدی ہے ہی نہیں ہے. ساحل بھائی 1 منٹ مجھے ٹائم دیجیے گا، میں بعد میں سنوں گا. جی جی بھائی، میں جو پہ ہوں. جی جی اچھا جی تو جی یہ بولیے. باقی مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں، مجھے مرتد اور کافر کیوں کہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، اس کے اوپر آتا ہوں. میں اسی بات کو لے کے چلنا تھا. میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ابھی جو ہے نا وہ بتاؤں گا بہت ساری چیزیں. جی مرتد آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان کہنا اور سمجھنا، یہ دو الفاظ جو کہنے اور سمجھنے کی ہے نا، ان کے اندر بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے. میں وہ بتلاؤں گا انشاءاللہ. بہرحال اب میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ مرزا بشیر الدین محمود جو کہہ رہا تھا کہ وہ بندہ جس نے اپنی لڑکی کا رشتہ کسی غیر احمدی کے ساتھ کر دیا، وہ احمدی ہے ہی نہیں ہے. نہ اس کو تعزیر کی بات، نہ اس کا مقاطعہ کا ذکر، نہ اس کے ساتھ قطع تعلق کا ذکر، نہ اخراج از جماعت. وہ احمدی ہی نہیں ہے. آج پھر جو خلیفہ وقت جو ہیں وہ آپ کے وہ اجازتیں دے رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں نا. اب لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں نا. جب جماعت کے اندر تم لوگوں نے اتنی بے حیائی پھیلوا دی ہے، اتنا زنا پھیلوا دیا ہے کہ بیچاری ایک آمدی خاتون جو نیک ہے، پاک سیرت ہے، وہ کیا کرے پھر؟ اپنے سامنے دیکھے کہ میں ایک بندے کو جانتی ہوں جو کہ ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ جو زنا کر چکا ہے، ریپ کر چکا، میں پھر بھی شادی کروں، مرے وہ کرے گی؟ نہیں کرے گی. تو کیا کرے پھر؟ شادیاں ہی نہیں ہو رہی، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری. تو مجبوری بنی نا پھر آپ لوگوں کے باہر رشتے کرنے کی. اچھا آگے سنیے. اب اس کے گلے الفاظ سنیے. یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو غیر مسلم نہیں کہتے. دائرہ اسلام سے خارج کرنا، کافر کہنا، یہ الگ بات ہے جی. ہم کسی کو غیر مسلم نہیں کہتے. مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کوئی شخص کسی کو غیر مسلم سمجھتے ہوئے اپنی لڑکی اس کے نکاح میں نہیں دے سکتا. اب یہاں پہ وہ غیر احمدی کو کیا کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم. غیر مسلم کو لڑکی نکاح میں نہیں دی جا سکتی، چونکہ وہ لڑکی جماعت احمدیہ کے نزدیک اصل مسلمان ہے اور وہ غیر احمدی غیر مسلم ہے، تو لہذا نکاح ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، سوال کرنے والے نے اگلا سوال پھر کیا. اگلا سوال سنیے گا. کہتا ہے کہ جو مربی، مولوی یا نکاح خواں ایسا نکاح پڑھاوے
اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ یعنی وہ نکاح جو ایک احمدی لڑکی کا غیر احمدی لڑکی سے ہوا ہے، وہ جو پڑھوایا ہے ایک نکاح خواہ نے، اس نکاح خواہ کے متعلق کیا حکم دینا ہے خلیفہ صاحب؟ سنیے خلیفہ صاحب کا جواب۔ خلیفہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسے نکاح خواہ کے متعلق ہم وہی فتویٰ دیں گے جو اس شخص کی نسبت دیا جا سکتا ہے جس نے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک عیسائی یا ہندو لڑکے سے پڑھ دیا ہو۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اگر ایک نکاح خواہ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح جو ہے وہ کسی عیسائی یا ہندو سے کر دیتا ہے تو وہ نکاح رہتا ہے؟ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ؟ زنا۔ وہ کہتا ہے یہ اس نکاح خواہ نے زنا کی اجازت دی ہے کہ یہ زنا کر لو اب تم لوگ، اور احمدی لڑکی کا غیر احمدی لڑکے سے جو نکاح ہے وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے۔ یہ مرزا بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے۔ آج آپ کے خلیفہ صاحب حکم دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں کہ زنا کر لو۔ کیوں بھائی؟ مجبوری ہے؟ ضرورت مند ہو نا تم لوگ، ضرورت کے وقت وہ جو کسی نے کہا تھا گدھے کو بھی باپ کہہ لیتے ہو، وہ ہے نا۔ پھر یہ نظام جماعت، اس کو کہتے ہو تم لوگ نظام جماعت۔ اگلا سنیے۔ پھر اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ کیا ایسی شادی میں اگر وہ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ دعوت دیں تو ہم جائیں؟ اس نے کہا ایسی شادی میں شریک ہونا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ زنا جو ہے، زنا کا پرمٹ ملا ہے تو پھر شادی میں جانا کی اجازت نہیں ہے تم لوگوں کو۔ لو فار آل، اب نیچے کوئی نعرہ لگائے ہو جی، لو فار آل، ہیٹریڈ فار نن، ہیومینٹی، انسانیت، لگاؤ نعرہ۔ اب احمدی لڑکی سے غیر احمدی لڑکے کا نکاح جو ہے وہ تم لوگ زنا ڈکلیئر کر رہے ہو ہیں؟ شرم نہیں آئی؟ مسلمان بھائی، میں لٹریچر کی بات کر رہا ہوں، لٹریچر کی۔ لٹریچر کیا کہتا ہے اور آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ پر آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں، جب اس موضوع کے اوپر میں گفتگو کروں نا تو یہ دو واقعے میں نہ بیان کروں ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم لوگوں نے معاشرے کو دیا کیا ہے، تم لوگوں نے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کے پیچھے کیا کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں۔ سہل کرو نیچے بھی دیکھ کر جواب دو۔ کیا جواب دو بھائی؟ میں نے نہیں دیکھا کوئی کمنٹ آپ کا، کہاں جواب دوں؟ میرے کو نہیں معلوم کیا کوئی سوال آیا، میں شاید کمنٹ نہیں آیا۔ اچھا جی، یہ دو واقعات ڈمپل بھائی، جماعت احمدیہ نے کیا دیا ہے معاشرے کو، لا فار آل اور ہیٹریڈ فار نن کے پیچھے کیا رکھا ہے۔ ایک احمدی قادیان تھا، ٹھیک ہے، پیچھے سے اس کا جس گاؤں، وہ کسی گاؤں کا تھا، اس کی والد کی نا ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ والد غیر احمدی تھا، بچہ احمدی تھا، والد غیر احمدی تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جنازہ تو پڑھا جائے گا، غیر احمدی مسلمان ہے، قبلہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے، قبلہ گو ہے، مسلمانوں کو ذبیحہ کھاتا ہے، جنازہ تو پڑھا جائے گا۔ اب جنازے کے لیے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے۔ اب اس کے اندر اس احمدی بچے کو، اس احمدی بیٹے کو کہا گیا کہ بھائی آ جنازہ پڑھ۔ اس نے اپنے والد کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس احمدی بچے نے اپنے غیر احمدی والد کا نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ وہاں کے لوگ سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے کہ مرزائیت کیا کر رہی ہے، قادیانیت پیچھے سے تعلیم کیا ہے قادیانیت کی۔
انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ چونکہ تمہارے امام کا فتویٰ یہ تھا کہ جو غیر احمدی ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تو تم اگر ہمارے پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھنے چاہتے تو کوئی بات نہیں، الگ سے اپنے والد کا نماز جنازہ پڑھ دو۔ 1 منٹ دیجیے گا۔ جی معذرت۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا کہ وہاں کے جو غیر احمدی لوگ وہ وہاں پہ جو جمع ہوئے تھے اس غیر احمدی آدمی کا جنازہ پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے اس احمدی بچے کو کہا جو اس کا بیٹا تھا، جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کا بیٹا تھا، اس کو کہا کہ چلے ہمارے ساتھ آپ جنازہ نہ پڑھو لیکن علیحدہ ہی پڑھ لو۔ اس کے اوپر بھی اس احمدی بچے نے یہ کہا کہ میں اپنے امام الوقت کے احکام کو بجا لاؤں گا اور میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یعنی اپنے غیر احمدی والد کا اس احمدی بیٹے نے نہ تو الگ سے نماز جنازہ پڑھا اور نہ ہی ان لوگوں کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا جو غیر احمدی تھے، یعنی دونوں طرف سے اس نے نہیں پڑھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ چونکہ وہاں پہ جو نماز جنازہ پڑھا رہا تھا وہ کوئی غیر احمدی عالم تھا اور وہ مرزا صاحب کی تکفیر کرتا تھا، لہٰذا اس کے پیچھے ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اتنے ساڈے پیچھے نہ پڑھو، اپنا علیحدہ ہی پڑھ لو۔ انہوں نے کہا میں نہیں جی پڑھنا۔ چلو آگے بات چلی۔ اب اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا، بچے نے کیا کہا سنیے، کہتا ہے کہ میں تو اپنے امام کا حکم بجا لاؤں گا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد کو اس کی زندگی میں ہی کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے مرزا بشیر الدین محمود کی یا مرزا صاحب کی بیعت نہ کی تو میں تمہارا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ ہے وہ بلیک میلنگ رشتوں کے اندر جو جماعت احمدیہ نے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کے پیچھے دی ہے۔ یہ ہے وہ محبت، انسانیت، ہیومینٹی جو جماعت احمدیہ جو ہے وہ دیتی ہے لوگوں کو، کہ ایک بچہ اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھ رہا، پھر کہتے ہیں کہ ہم الگ کون سے ہیں۔ اچھا، جنازے کے بعد چلے آگے چلے، ابھی تو آگے چلے۔ پھر اگلے دن فاتحہ خوانی کی رسم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، دعائے مغفرت کرنی ہے والد کے لیے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس احمدی بچے نے کہ اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی ہوگی؟ کرنے گیا ہوگا دعائے مغفرت؟ اس احمدی بچے نے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت تک نہیں کی، منع کر دیا۔ آخو سبحان اللہ، لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کا نعرہ لگاؤ، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، لگاؤ نعرہ۔ اور جب یہ سارا واقعہ پتہ چلا نا جماعت احمدیہ کو، آپ سوچ رہے ہوں گے ذہن میں کہ اس سے ہو سکتا ہے جماعت کا بیڈ امیج جاتا ہو، تو جماعت نے اس کو کنڈیم ضرور کیا ہوگا۔ سوچ رہے ہوں گے آپ لوگوں کی بات اس طرف خیال جا رہا ہوگا، لیکن بے فکر رہیں، جماعت احمدیہ کبھی آپ کو جو ہے نا وہ مایوس نہیں کرے گی۔ جماعت احمدیہ نے اس واقعہ کو اپنے اخبار کے اندر نقل کر کے اس کے اوپر جو ہیڈنگ دی تھی نا، وہ ہیڈنگ یہ دی تھی، احکام شرعی کا پاس۔ اور اس کے بعد اس نے جو اس کا کنکلوژن نکالا نا، وہ یہ نکالا تھا، کہتا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس قابل رشک نمونہ پر ہر ایک احمدی دوست عمل کر کے ثواب دارائن حاصل کرے گا۔ واقعہ کون سا؟ یعنی جو احمدی السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر بھائی، آپ کنٹینیو کریں۔ جزاک اللہ۔ اب وہ جو احمدی بچہ تھا اس نے اپنے غیر احمدی والد کو، جو بیچارہ فوت ہو گیا تھا، اس کا جنازہ نہ پڑھا، نہ الگ سے پڑھا،
کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو امام ہوگا ممکنات میں سے ہے کہ وہ مرزا صاحب کی تکفیر کرتا ہوگا، تو لہٰذا ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے. نہ ادھر پڑھا، نہ اپنا الگ سے پڑھا، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی. اس سارے واقعے کو نقل کرنے کے بعد جو جماعت احمدیہ نے اپنے ان خدام کو، اپنے ان وقف نو کو، اپنے ان مبلغین کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ تمام احمدی اس قابل رشک نمونے کے اوپر عمل کر کے ثواب درین حاصل کریں. یہ ثواب کا کام ہے. یہ دیا ہے جماعت احمدیہ نے لو فار آل ہیٹڈ فار نن کے پیچھے، اور یہ دیا ہے کہ جناب ہم بھی تو ایک ہی ہیں، بس چھوٹے موٹے فرق ہے. یہ میں نے آپ کو سنایا والد کا. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جب اس موضوع کے اوپر بات ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں 2 واقعات کو نقل نہ کروں. دوسرا سنیے، دوسرا یہ تو والد کا تھا نا، اب آئیے والدہ کی طرف. دل کو کھینچ پڑتی ہے، دل پکڑا جاتا ہے. اسی طرح ایک احمدی، ایک بچہ جو تھا وہ قادیان کی تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے اندر چلا گیا پڑھنے، تعلیم حاصل کرنے. وہاں پہ وہ جناب احمدی ہو گیا. ٹھیک ہے، پیچھے اس کا جو آبائی علاقہ تھا سیالکوٹ، اس کے اندر اس کی جو والدہ ہے نا اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. بچہ احمدی ہو چکا تھا، والدہ جو تھی وہ غیر احمدی تھی. ظاہر سی بات ہے، والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. خاص طور تو والدہ جو ہوتی ہیں ان کا تھوڑا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت محبت کرتی ہیں اپنے بچوں سے. وہ بھی بڑی محبت کرتی تھی، لیکن وہ اس کا قصور یہ تھا اس کا کہ وہ جماعت احمدیہ میں داخل نہیں تھی. کہتا ہے کہ وہ چراغ دین جس کا نام تھا، وہ بچہ جو احمدی ہو گیا تھا چراغ دین، کہتا ہے اس کے باوجود کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتا ہے کہ وہ غیر احمدیوں کے مجمع میں اکیلا کھڑا رہا، لیکن اس نے اپنی والدہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھا. بتائیں اس دنیا میں اس سے والدہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے اپنی سے؟ جب احمدیت یہ تعلیم دے رہی ہے، یہ محبت کی تعلیم، یہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کی یہ دے رہی ہے، معاشرے کے اندر یہ اپنے ہی خونی رشتوں کے اندر یہ محبت بڑھا رہی ہے کہ ایک بچہ اپنی والدہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا. آپ سمجھ رہے ہوں گے پھر جب جماعت احمدیہ کو پتہ چلا ہوگا تو جماعت احمدیہ نے اس کو ضرور کنڈیم کیا ہوگا کہ نہیں یہ تو غلط بات ہے، اس سے بیڈ امیج جاتا ہے جماعت احمدیہ کا، نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو. لیکن نہیں، پھر آپ کو جماعت احمدیہ کبھی مایوس نہیں کرتی. جماعت احمدیہ نے اس پورے واقعے کو نقل کر کے جو ہیڈنگ دی نا اس کی تھی وہ تھی زندہ باش، اور کنکلوڈنگ ریمارکس یہ دیے اپنے اصول اور مذہب پر قائم رہا وہ لڑکا، شاباش اے تعلیم الاسلام کے غیور فرزند، کہ احمدی قوم اس وقت تجھ سے غیور بچوں کی ضرورت ہے، زندہ باش. جب جماعت احمدیہ ایک بچے کو اپنے والدہ والد کے نماز جنازہ نہ پڑھنے کے اوپر اس طرح کے اخراج تحسین پیش کرتی ہے نا، اس طرح کی دادیں دیتی ہے، اس طرح سے ان کی حوصلہ افزائیاں کرتی ہے، تو مجھے آج بتاؤ کہ آج جو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ نہیں جی محبت کرنی چاہیے، ہمیں تو آپ لوگوں سے بڑی محبت ہے، ہم تو نفرت کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تم لوگوں نے ایک دوسرے کے خونی رشتوں کے اندر اس طرح سے نفرت پیدا کر دی ہے کہ وہ بیچارے اس کے جنازے تک نہیں پڑھ رہے، تو ہم لوگوں کو دکھاوا کرتے ہو، ہمارے سامنے آ کے پیٹتے ہو کہ نہیں ہم تو محبت کے قائل ہیں. اچھا تیسرا سنیے، اب والد کا بھی ہو گیا، والدہ کا بھی ہو گیا، اب آئے بہن کی طرف. انشاءاللہ آپ سب کی بھی بہنیں ہوں گی، سب کی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ ہونی چاہیے، بڑی پیاری ہوتی ہے بہنیں. ایک احمدی اپنی بہن کو بلیک میل کرتا تھا، اس کو ذہنی ٹارچر دیتا تھا کہ جلدی جلدی تم احمدی بن جاؤ، وگرنہ اگر تم مر گئی تو میں تمہارا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اب مجھے بتائیں کہ جب رشتوں کے اندر اتنے
محرم رشتوں کے اندر انسان رشتے بہن بھائی ماں باپ کے درمیان جب جماعت احمدیہ اس قدر تفریق پیدا کر دیتی ہے کہ ان کے نماز جنازہ نہیں پڑھے جاتے، ان کے ساتھ قطع تعلق کر دیا جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کون سی محبت، کون سا لو فار آل ہیٹر فار نن؟ بتائیں مجھے۔ وہ سیکٹری انجمن احمدیہ تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے، وہ اس کے الفاظ نقل کیے ہیں جماعت احمدیہ نے اخبار میں اپنے، کہ میں نے اپنی ہمشیرہ سے کہا کہ مسلمان بن جاؤ۔ سوچئے، غور سے سنیے، وہ غیر احمدی جو کلمہ پڑھتی تھی، قبلہ اہل قبلہ تھی، مسلمانوں کو ذبیحہ کھاتی تھی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور پیغمبر مانتی تھی، اس کو اس کا بھائی احمدی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ابھی مسلمان نہیں ہو، مسلمان بن جاؤ مرزا بشیر الدین محمود کے ہاتھ پر، ورنہ میں تمہارا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کہتا ہے تب جا کے اس کو فکر پیدا ہوئی، اور وہ پھر اس نے جناب جماعت جو ہے نا وہ بیعت کی درخواست کر دی۔ یہ ہے بلیک میلنگ جماعت احمدیہ کے اندر۔ اور یہاں پہ آ کے جی محبت کے قائل ہیں، لو فار آل ہیٹڈ فار نن، کاہے کا، کدھر کا؟ آج جو بیچارے چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس جماعت سے نکل جائیں، یہی ڈر ہے نا کہ بعد میں ہمارے بچے جو ہیں ہمارے جنازے نہیں پڑھیں گے، ہمارے والدین ہمارا نا، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے جنازے نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح سے تم لوگوں نے لوگوں کو قید کیا ہوا ہے، کبھی سوچو تو صحیح۔ ذاکر شاہ جی، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو، کیونکہ میرا تھوڑا لمبا ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو کر لیں۔ آپ کرتے جائیں بات، اصل میں جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ بھی ان حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اگر کسی احمدی کو یہ چیز پہ اعتراض ہے کہ یہ ساحل یا کوئی اور دوست جو بھی براڈ لگاتا ہے وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں کوئی علمی بات نہ ہو سکے ہمارے ساتھ، یہ وہ، تو انہیں ابھی میرا پیغام یہی دیتا ہوں کہ جو براڈیں آپ کی لگی ہوئی ہیں ذرا نیچے بیٹھ کے سنو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔